تیری یاد جو میرے دل میں ہے بس اسی کی جلوہ گری رہی. تیری یاد جو میرے دل میں ہے بس اسی کی جلوہ گری رہی. میرا غم بھی تازہ بتازہ ہے, میری شاخ فن بھی ہری رہی. السلام علیکم گائز, ویلکم بیک ٹو یوٹیوب چینل. اور آج ہم آئے ہیں جی CEC میں, کمیونٹی سینٹر میں. یہاں پہ جی محفل ہے مشاعرہ, اور اس کو اندر جا کے دیکھیں گے. کوئی شاعروں سے ملیں گے, شاعروں کی محفل میں بیٹھیں گے, اور آپ کو بھی اندر جا کے سب سے ملواتے ہیں اور اندر چلتے ہیں. We are going to start our program. I would like to welcome ladies and gentlemen, everybody on our mushaira. And first of all, I would like to invite our mezban, Ahmed Saab. السلام علیکم. CEC بزم ادب کی جانب سے ایک مختصر سی محفل مشاعرہ شعری نشست. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. اس تقریب کو رونق بخشنے کا بہت شکریہ. آپ کو آپ نے پچھلی مرتبہ بھی سنا تھا اور بہت سارے لوگ ان سے واقف ہیں. میں دعوت دوں گا اس شاعرہ کو جو نہ صرف شاعری میں مصوری اور موسیقی میں بھی اپنا مقام رکھتی ہیں, اور ان کو ریسنٹلی یورپ امریکہ میں کام کرنے والی 100 جو خواتین اپنی فیلڈ میں بہترین کارکردگی کر رہی ہیں, ان 100 خواتین میں شامل کیا گیا ہے. محترمہ صوفیہ انجم تاج. اور اس کے جو بانی ہیں اور جنہوں نے سارے جو اس کے جس کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا اور آج تک قائم ہے, اور جو سب ہمارے سرپرست بھی ہیں اس کام میں بزم ادب کے, اور بزم ادب جن کے دم سے قائم دائم ہے اور ماشاءاللہ چل رہی ہے. میں دعوت دوں گا آج کی صدارت کے لیے جناب ظہیر بھائی کو, ڈاکٹر ظہیر احمد خان. آج کے مہمان شاعر جو آرلینڈو سے تشریف لائے ہیں, جن کی شاعری کا اپنا ایک رنگ ہے, اپنا انداز ہے, جناب علی خاور. اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں ٹیمپا کے میرے پسندیدہ شاعر ڈاکٹر سمی مغنی. مشاعرے کے میزبان ہونے کے حوالے سے, نظامت کے حوالے سے ہمیشہ کا ایک ایڈوانٹیج مجھے رہتا ہے کہ میں پہلے پڑھتا ہوں اور تھوڑا سا ماحول ہم آواز ہو جاتا ہے, پھر آپ اچھے شعرا کو بھی سن سکتے ہیں. تو میں جناب صاحب اجازت 2 شعروں سے آغاز کر رہا ہوں کہ ہر گھڑی جہد ہے میری کہ سر بچا لوں میں. ہر گھڑی جہد ہے میری کہ سر بچا لوں میں, مکان بیچ رہا ہوں کہ گھر بچا لوں میں. ہر گھڑی جہد ہے میری کہ سر بچا لوں میں, مکان بیچ رہا ہوں کہ گھر بچا لوں میں. زبان اردو ہے میری سو میری کوشش ہے, زبان اردو ہے میری سو میری کوشش ہے,
जिधर जिधर भी हो मुमकिन उधर बचा लूं मैं। जबान उर्दू है मेरी, सो मेरी कोशिश है जिधर जिधर भी हो मुमकिन उधर बचा लूं मैं। एक छोटी बहर में गजल है, आपसे कुछ गिला नहीं साहब, आपसे कुछ गिला नहीं साहब, गम ये तकदीर में मिला साहब, आपसे कुछ गिला नहीं साहब, गम ये तकदीर में मिला साहब, अपने मरने से कौन फर्क पड़ा, अपने मरने से कौन फर्क पड़ा, एक पत्ता नहीं हिला साहब। क्या बात है। ली जफाएं वफाओं के बदले, ली जफाएं वफाओं के बदले, ये मुकम्मल है सिलसिला साहब। क्या बात है, क्या बात है। प्यार का एक ऐसा लफ्ज कहें, प्यार का एक ऐसा लफ्ज कहें, बख्श दे हमको जो जिला साहब। क्या बात है, क्या बात है। फिर मेरा नाम ले लिया आखिर, फिर मेरा नाम ले लिया आखिर, वाह फूल मरकत पे खिला साहब। वाह वाह। आपसे कुछ तो हमको लेना था, आपसे कुछ तो हमको लेना था, हमने फिर दर्द ले लिया साहब। क्या बात है। आपसे कुछ तो हमको लेना था, हमने फिर दर्द ले लिया साहब। जख्म पागल है खुद ही रिश्ते हैं, जख्म पागल है खुद ही रिश्ते हैं, आपने कुछ नहीं किया साहब। तवज्जो चाहूंगा शेर पे कि ज़ब्त की एक कमाल की खातिर, ज़ब्त के एक कमाल की खातिर एक दरिया था पी लिया साहब। ज़ख्म उल्फत मिला है गहरा तर, ज़ख्म उल्फत मिला है गहरा तर, ये रियाजत का है सिला साहब। किस तजाहुल से काम लेते हैं, किस तजाहुल से काम लेते हैं, हम पे हंसते हैं बरमाला साहब। कुछ मुझे शिकायत लोगों ने थी कि यहाँ पर मिजाहिया, हमने मिजाहिया साहब थे ऑरलैंडो से मधु किया था, उनकी पोती की शादी कल वो आ नहीं सके, तो कुछ मेरी कोशिशें मैं आपकी नज़र करता हूँ। एक बीवी पर कनात करके हम तो रह गए, क्या बात कही आपने। एक बीवी पर कनात करके हम तो रह गए, जो भी बीवी ने कहा हम यार हंस के सह गए। दूसरी बीवी की ख्वाहिश हसरत जीवन बनी, दूसरी बीवी की ख्वाहिश हसरत जीवन बनी, क्या बताएं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बेगम ने पैसे मांगे हैं सब कुछ खंगाल कर, बेगम ने पैसे मांगे हैं सब कुछ खंगाल कर, ले आओ जो भी रखे हैं तुमने संभाल कर। बेगम को चेक बढ़ाते हुए दिल ने ये कहा, कागज पर रख दिया है कलेजा निकाल कर। बेगम ने पैसे मांगे हैं सब कुछ खंगाल के, ले आओ जो भी रखे हैं तुमने संभाल के। बेगम को चेक बढ़ाते हुए दिल ने ये कहा, कागज पर रख दिया है कलेजा निकाल के। एक मिसरा था, मोहब्बत से जब वो इधर देखते हैं, परेशान हम अपना जिगर देखते हैं, परेशान हम अपना जिगर देखते हैं, मोहब्बत से जब वो इधर देखते हैं। कभी दाएं बाएं कभी आगे पीछे, कभी दाएं बाएं कभी आगे पीछे, हैं बेगम हमारी किधर देखते हैं। बेगम सब आई अल्हम्दुलिल्लाह हैं तो आएंगी भी सर, अकेला भेजेंगे क्या। पहली बार ना? पहली ही सर, दूसरी तो आई नहीं। अच्छा मैंने पहले ही बताया था आपको। अच्छा अच्छा। गालिब की तरह इश्क ये लीडर भी करे हैं, गालिब की तरह इश्क ये लीडर भी करे हैं, मारे हैं गरीबों को और उन पे मरे हैं। गालिब की तरह इश्क ये लीडर भी करे हैं, मारे हैं गरीबों को और उन पे मरे हैं, गुर्बत को मिटावेंगे गरीबों को मिटाकर, गुर्बत को मिटावेंगे गरीबों को मिटाकर, इस मारे तो महंगाई पे महंगाई करे हैं। सियासत में नहीं है फर्क जिल्लत और इज्जत का, सियासत में नहीं है फर्क जिल्लत और इज्जत का, जिसे कल गालियां दी थी उसी के हम कदम निकले। क्या बात है भाई। हजारों गालियां खाकर हर एक लीडर ये कहता है,
بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. بہت خوب صاحب, بہت خوب. اب دور ہی سے دیکھ لوں اس پہ گزارا ہے, اب دور ہی سے دیکھ لوں اس پہ گزارا ہے, مجھ کو میرے رقیب نے پھر یوں پکارا ہے. قسمت ہے ایک جیسی میری اور رقیب کی, قسمت ہے میری اور ایک جیسی اور قسمت ہے ایک جیسی میری اور رقیب کی, دونوں کو تیرے بچے نے ماموں پکارا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے صاحب, دونوں بچ گئے. ویسے تو وہ خالد مسعود نے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ وہ ایک خاتون ایک لڑکی نجومی کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ میرے چچا زاد کا بھی رشتہ آیا ہوا, ماموں زاد کا بھی آیا ہوا, میرا ان میں سے کون خوش قسمت ہوگا جس سے میری شادی ہوگی. نجومی کہنے لگا خوش قسمت تمہارا ماموں زاد ہے, شادی تمہاری چاچا زاد سے ہوگی. اب میں دعوت دینا چاہوں گا ایک ایسے شاعر کو کہ جن کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں. شاعری کم کرتے ہیں مگر خوب کرتے ہیں جب کرتے ہیں. آپ کے 2 شعر ہیں. سود سے نہیں تیرے انجام سے ڈرتا ہوں, اے چڑھتے ہوئے سورج میں تیری شام سے ڈرتا ہوں. تجھ سے نہیں تیرے انجام سے ڈرتا ہوں, اے چڑھتے ہوئے سورج تیری شام سے ڈرتا ہوں. بازار جفا میں ہے خریدار وفا کون, وہ ہو جائے نہ بدنام کوہرام سے ڈرتا ہوں. یہ کوہرام اسی وقت پتہ چلے گا جب گھر میں پتہ چل گیا, ورنہ تو ٹھیک ہے. جناب سمیع مفتی. بہت بہت شکریہ حامد, آپ کے بلانے کا بہت بہت شکریہ. میں یہ کچھ تھوڑے سے شعر پڑھوں گا اور میں ان کے پیچھے تھوڑا سا ریفرنس دینا چاہتا ہوں. چھوٹی سی محفل ہے تو ہم انجوائے کر سکیں. عام طور پہ ہم جیسے لوگ شاعری کرتے نہیں, ہم پہ کبھی الہام بھی نہیں ہوتا. ہم عام طور پہ شاعری کوئی غم ہو, کوئی موقع ہو, کوئی درد ہو تو پھر شاعری کرتے ہیں. یہ چند شعر میں نے کہے تھے. میرے والد محترم بیمار تھے اور میں پاکستان کے لیے میں نے ٹکٹ بک کرائے تھے, بٹ ہی ڈائڈ دا نائٹ I was flying to Pakistan. So جب اللہ انہیں مغفرت کرے. آواز نہیں آ رہی, اگر میری آواز نہیں آ رہی تو پھر اب آ رہی ہے. اچھا, تو بہرحال ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, جب میرے والد صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے مرحوم جب چلے گئے تو ان کے جب ہم نے بھائی بہن بیٹھے تو ان کے ٹوٹل چیکنگ اکاؤنٹ میں صرف 6,000 روپئے تھے. رائٹ, ہی ہیز ورکڈ آل ہز لائف. ان کے چیکنگ اکاؤنٹ میں 6,000 روپئے تھے اور ان کے کل اثاثہ 2 پتلونے اور 2-4 پیجامے اور 2 کرتے تھے. تو لیکن وہ ہم سب بھائی بہنوں کے لیے سب سے بڑا اثاثہ چھوڑ گئے اور وہ محبت کا اثاثہ ہے. تو جب میں واپس آیا تو میں نے یہ کچھ شعر کہے, تو اب اس ریفرنس سے ملاحظہ فرمائیے کہ میرے جانے کے بعد میری محبت بانٹ دینا تم. میرے جانے کے بعد میری محبت بانٹ دینا تم, نہ جانے کس کے دل میں روشنی آباد ہو جائے. میرے جانے کے بعد میری محبت بانٹ دینا تم, نہ جانے کس کے دل میں روشنی آباد ہو جائے. اور یہ شعر سنیے کہ یقین امکان ہو تو ہر چیز ممکن ہے. کیا بات. یقین امکان ہو تو ہر چیز ممکن ہے, خزاں آئے چمن میں اور چمن شاداب ہو جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یقین امکان ہو تو ہر چیز ممکن ہے. امکان اور ممکن بہت اچھے. ہر چیز ممکن ہے, خزاں آئے چمن میں اور چمن شاداب ہو جائے. تو اسی غم کے ریفرنس میں فاروق اور میرے بڑے عزیز دوست ہیں
کچھ سال پہلے ان کے جوان بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے جو ماں باپ ہیں کہ اس سے بڑا غم کسی پہ نہیں ہوتا. تو میں اس سے ایک دن بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار کیا حال ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ دن تو یار گزر ہی جاتا ہے، رات بڑی مشکل ہے، رات بڑی مشکل ہے. تو اس کے بعد واپس آنے کے بعد میں نے ایک خطا پڑھی تو آپ کے ریفرنس میں کہ یہ سمندر کوزے میں کب سما پاتا ہے. واہ واہ، یہ سمندر کوزے میں کب سما پاتا ہے، آنکھ سے نکلا تو دل میں اتر جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات پھر پڑھیے. کیا بات. یہ سمندر کوزے میں کب سما پاتا ہے، آنکھ سے نکلا تو دل میں اتر آتا ہے. کیا بات. اور یہ شعر میں ملاحظہ فرمائیے کہ تیرا سایہ، تیرا غم میرے سائے کی طرح ہے جیسے. کیا بات. تیرا غم میرے سائے کی طرح ہے جیسے، شام ڈھلے تو مجھ میں سما جائے. واہ واہ واہ، کیا بات. واہ واہ واہ، بہت خوب. تیرا غم میرے سائے کی طرح ہے جیسے، شام ڈھلے تو مجھ میں سما جائے. واہ. ایک دفعہ اور پڑھو. یہ سمندر کوزے میں کب سما پاتا ہے، آنکھ سے نکلا تو دل میں اتر جاتا ہے. تیرا غم میرے سائے کی طرح ہے جیسے، شام ہوتی ہے تو مجھ میں سما جاتا ہے. کیا بات. کیا بات. اب یہ جیسے میں نے کہا تھا ہم 12ویں کھلاڑی ہیں، ہم تو صرف پانی لے کے پہنچنے والوں میں سے ابھی پچ پہ تو کھیلے نہیں ہیں. تو آج آپ نے مجھ سے کہا اور بھی پڑھ لوں تو میں ایک اور پرانی غزل پڑھوں گا. اس سے زیادہ میرے میں نہیں ہے. یہ غزل کی کافی پرانی غزل ہے، انہوں نے اس کے شعر بھی پڑھے. یہ جب گرین ریولوشن آیا تھا عرب ورلڈ میں، اس زمانے کا شعر ہے یہ، گدافی اور لیبیا میں جو ہوا تھا. تو اس میں سنیے کہ میں تجھ سے نہیں تیرے انجام سے ڈرتا. کیا بات. میں تجھ سے نہیں تیرے انجام سے ڈرتا ہوں، اے چڑھتے ہوئے سورج میں تیری شام سے ڈرتا ہوں. کیا بات. اے چڑھتے ہوئے سورج میں تیری شام سے ڈرتا ہوں. اب یہ شعر ذرا تھوڑا سا توجہ کا محتاج ہے کہ یہ سیلف اویئرنس جو آئی تھی لوگوں میں اس کے سلسلے میں کہ شعر ملاحظہ ہو کہ وہ ہوش ملا دیتا ہے ہر جام یقین. واہ. وہ ہوش ملا دیتا ہے ہر جام یقین میں، اے ساقی بے کیف تیرے ہر جام سے ڈرتا. کیا بات. کیا بات. اے ساقی بے کیف تیرے ہر جام سے ڈرتا ہوں. اور بازار جفا میں خریدار وفا کون، کیا. بازار جفا میں خریدار وفا کون، وہ ہو جائے نہ بدنام کوہرام سے ڈرتا. اے چڑھتے ہوئے سورج میں تیری شان سے ڈرتا. چلیے بھائی یہ پھر سے آپ لوگ سن لیجیے. فاروق بھائی کہہ رہے ہیں تو سنائی دیتا ہوں کہ اس کا ریفرنس ریسنٹ ٹائمز ان پاکستان ہے، اور اس کا ریفرنس کچھ ہمارے اپنے دوست احبابوں کا اور ان کے واقعات جو جن پہ گزر رہی ہے فیملیز پہ، اس کے ریفرنس میں ہے کہ مزاج صحرا سمجھ کے چلنا. کیا بات. مزاج صحرا سمجھ کے چلنا، جو گم ہوا وہ ملا نہیں. واہ واہ واہ. مزاج صحرا سمجھ کے چلنا، جو گم ہوا وہ ملا نہیں ہے. کیا بات. عطائے رب کریم ہے تو، عطائے رب کریم ہے تو، میرے جرم کا صلہ نہیں ہے. کیا بات ہے. عطائے رب کریم ہے تو، میرے صبر کا صلہ نہیں ہے. کیا بات. اور پاکستان کے بارے میں ہے کہ صداقتوں کی امین ہے تو، واہ واہ واہ. صداقتوں کی امین ہے تو، میرے چمن کی زمین ہے تو. کیا بات. کیا بات. وہ پھول بن کے مہک رہا ہے جو پھول اب تک کھلا نہیں. واہ واہ واہ. پھول بن کے مہک رہا ہے جو پھول اب تک کھلا نہیں ہے. اگر پھر پڑھیے گا. صداقتوں کی امین ہے تو، میرے چمن کی زمین ہے تو، وہ پھول بن کے مہک رہا ہے جو پھول اب تک کھلا نہیں. واہ واہ واہ. بہت اچھے. اب یہ شعر ملاحظہ ہو کہ سمندروں کی بساط کیا ہے. واہ واہ. کیا بات. سمندروں کی
بساط کیا ہے میرا جنوں میرا ہم سفر ہے. کیا بات، کیا بات. سمندروں کی بساط کیا ہے میرا جنوں میرا ہم سفر ہے. دیا جو میں نے جلا دیا تھا دیا وہ اب تک بجھا نہیں. کیا بات، کیا بات، دیا کیا جو میں بات. نے جلا دیا تھا دیا وہ اب تک بجھا نہیں ہے. اور یہ شعر ملاحظہ ہو کہ میں عابدوں کے شہر میں اکثر صراط وسطیٰ کو ڈھونڈتا ہوں. واہ واہ. میں عابدوں کے شہر میں اکثر صراط وسطیٰ کو ڈھونڈتا ہوں. مجھے وہ شہر تو مل گیا تھا مجھے وہ رستہ ملا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب جن شاعر کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں وہ ان کو میں نوجوان شاعر کہتا ہوں تو کچھ مزہ نہیں آتا، ان کو برا سمجھتے ہیں. میں ان کو صرف اس لیے نوجوان کہتا ہوں، جوان کہوں گا تو آرمی کے زیر اثر لگیں گے، اس لیے میں ان کو جوان نہیں کہوں گا. اور ان کا ایک شعر ہے کہ دن کو یکدم نوید ملتی ہے، دن کو یکدم نوید ملتی ہے، صبح جب تیری دید ملتی ہے. تو زیادہ درمیان میں حائل نہیں ہوں گا. علی خاور اور لینڈو سے. پہلے میں نے پتہ نہیں، یاد نہیں ہے پڑھا تھا کہ نہیں، مگر یہ میں حمد پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے کے بعد پھر کچھ پڑھوں گا. اچھا. حمد کا ترجمہ نہیں ممکن، حمد کیسے بھلا کرے کوئی. کیا بات، کیا بات ہے. حمد کا ترجمہ نہیں ممکن، حمد کیسے بھلا کرے کوئی. اور ثنا کا بدل نہیں خاور، اور ثنا کا بدل نہیں خاور، پھر بھلا کیا ثنا کرے کوئی. کیا بات، کیا بات. اور میرے نزدیک ہے یہی تسلیم، میرے نزدیک ہے یہی تسلیم، شکر ہر دم ادا کرے کوئی. واہ واہ واہ. میرے نزدیک ہے یہی تسلیم، شکر ہر دم ادا کرے کوئی. کیا بات. ایک قطع ہے پیش کر رہا ہوں. ایسے ناگفتہ سے حالات کی آگاہی رکھ، ایسے ناگفتہ سے حالات کی آگاہی رکھ. آگاہی رکھ، دل نہ چاہے بھی تو لوگوں سے شناسائی رکھ. دل نہ چاہے بھی تو لوگوں سے شناسائی رکھ. دے ضیا باٹ کبھی خاور روشن بن کر، کیا بات، کیا بات. دے ضیا باٹ کبھی خاور روشن بن کر، بات میں وزن بھی اور سوچ میں گہرائی رکھ. واہ واہ واہ. بات میں وزن بھی اور سوچ میں گہرائی رکھ. اجازت وہ آفتاب سحر تھا، وہ آفتاب سحر تھا، چراغ شام نہ تھا. چراغ شام. وہ آفتاب سحر تھا، چراغ شام نہ تھا. فنا کے دست ہنر میں مگر کلام نہ تھا. کیا بات، کیا بات، کیا بات. فنا کے دست ہنر میں مگر کلام نہ تھا. وہ آفتاب سحر تھا، چراغ شام نہ تھا کہ بجھا دیتے اس کو. فنا کے دست ہنر میں مگر کلام نہ تھا. امیر شہر بھی، قاضی بھی، کوتوال بھی وہ. امیر شہر بھی، قاضی بھی، کوتوال بھی وہ. دراز دستی قاتل کا ایک نام نہ تھا. دراز دستی قاتل کا ایک نام نہ تھا. پھر پڑھیے گا. امیر شہر بھی، قاضی بھی، کوتوال بھی وہ. دراز دستی قاتل کا ایک نام نہ تھا. اور قفس سے چھٹ کے جب آئے طیور سوئے چمن. قفس سے چھٹ کے جب آئے طیور سوئے چمن. حجر کے بام و سطو تھے
شجر کا نام نہ تھا. بہت خوب، بہت خوب. شجر کے بام و ستون تھے، شجر کا نام نہ تھا. وہ تھا امیر کرم یا تھا قانع تقدیر. وہ تھا امیر کرم یا تھا قانع تقدیر. تھا کون دیدور ایسا جو زیر دام نہ تھا. تھا کون دیدور ایسا جو زیر دام نہ تھا. اور تھا میرے قتل پہ اجماع، تھا میرے قتل پہ اجماع ادنا و اعلی. تھا میرے قتل پہ اجماع ادنا و اعلی کہ قصر شاہ میں کوئی نمک حرام نہ تھا. کہ قصر شاہ میں کوئی نمک حرام نہ تھا. عجیب بات ہے دارالحکم کے فتوے میں، عجیب بات ہے دارالحکم کے فتوے میں، سپریم کورٹ. عجیب بات ہے دارالحکم کے فتوے میں. تھا جس کے ہاتھ میں خنجر اسی کا نام نہ تھا. تھا جس کے ہاتھ میں خنجر اسی کا نام نہ تھا. دل گرفتہ خاور چمن میں کیا لگتا. دل گرفتہ خاور چمن میں کیا لگتا. دل گرفتہ خاور چمن میں کیا لگتا کہ رش کے گل تو بہت تھے وہ خوش خرام نہ تھا. کیا بات کہ رش کے گل تو بہت تھے وہ خوش خرام نہ تھا. آداب. یہ جو شاعری ہے مطلب اس لیے کہ آپ جہاں چاہیں آدم سے لے کر اور آخر تک ہر طرف ایک ہی صورت ہے. وہ ایک ہی ہے کہ ہر شہر ہے، ہر روز ہے روز عاشورہ، ہر شہر ہے شہر کرب و بلا. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ ہر شہر ہے شہر کرب و بلا اور ہر روز ہے روز عاشورہ. لیکن ہم لوگ نہیں سوچتے اس کے بارے میں. ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، کہاں نہیں ہو رہا. یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. اگر اجازت ہے تو پیش کر دوں. اجازت ہے. بڑی نواز. نہ دیر میں ہے میسر نہ خانقاہ میں ہے. نہ دیر میں ہے میسر نہ خانقاہ میں ہے. سکون قلب جو رندوں کی بارگاہ میں ہے. سکون قلب جو رندوں کی بارگاہ میں ہے. کما بدست عزیزوں کی بھی نگاہ میں ہے. کما بدست عزیزوں کی جو نگاہ میں ہے. وہ ایک تر فن جو میری کلاه میں ہے. وہ ایک تر فن جو میری کلاه میں ہے. میں جس کو لشکر اعدا میں کر رہا ہوں تلاش. میں جس کو لشکر اعدا میں کر رہا ہوں تلاش. وہ میرے خون کا پیاسا میری سپاہ میں ہے. وہ میرے خون کا پیاسا میری سپاہ میں ہے. اور فصیل شہر پہ دشمن کا لاکھ ہو قبضہ. فصیل شہر پہ دشمن کا لاکھ ہو قبضہ. بقا کی خو تو میرے عزم بے پناہ میں ہے. بقا کی خو تو میرے عزم بے پناہ میں ہے. نظر کسی میں نہ آیا مجھے علی خاور. نظر کسی میں نہ آیا مجھے علی خاور. وہ بانگ پن جو تیرے یار کچھ کلاہ میں ہے. وہ بانگ پن جو تیرے یار کچھ کلاہ میں ہے. ایک فرمائش تھی اگر آپ کہیں. ویسے تو میں کیا فرمائش کی تھی بھائی نے تو میں پڑھ دے رہا ہوں. حالانکہ پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا اور اس پہ نعرہ بھی لگا تھا. لیکن یہ چیز جو ہے یہ درد ہے جو ہر اس شخص کا ہے جو کراچی میں رہا ہے.
چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو, بے شک بے شک. وہ کوئی زبان بولے, کہیں کا ہو, لیکن جو کراچی میں رہا ہے اس کو یہ درد اس کے دل میں بدرجہ اتم موجود ہے, اور جب تک یہ سانس چل رہی ہے رہے گا, کیونکہ جیتی جاگتی کمیونٹی جو تھی پوری, جس میں ہر قسم کے لوگ تھے, اس میں رنگ نسل مذہب کی کوئی تمیز نہیں تھی, وہ جو ہے ویران ہو گئی. لوگ جس سمت میں اٹھا چلے گئے ہیں, اور جو ہے وہ بھی جانے کی فکر میں. محفل شوق میں آنے کا تو یارہ دے دے, محفل شوق میں آنے کا تو یارہ دے دے, عہد طولہ نہ سہی حق تو ہمارا دے دے, عہد طولہ نہ سہی حق تو ہمارا دے دے. 67% کنٹریبیوشن ان جی ڈی پی 2007 سے وہاں کا میئر نہیں ہے. یا اس قسم کے حالات ہیں کراچی میں. ہم روتے رہتے ہیں فلسطین کو, کشمیر کو, فلاں کو, ڈھمک کو. کراچی کے حالات بتا رہا ہوں میں آپ کو. 2007 سے وہاں میئر نہیں ہے. 3 کروڑ 50 لاکھ کی آبادی کے شہر میں میئر نہیں ہے. امیجن کریں کہ کیا حالات ہوں گے. عہد طولہ نہ سہی حق تو ہمارا دے دے, میرے زخموں کا مجھے کوئی تو چارہ دے دے, میرے زخموں کا مجھے کوئی تو چارہ دے دے, نہیں دیتا تو نہ دے چاند ستارہ دے دے, کیا بات, نہیں دیتا تو نہ دے چاند ستارہ دے دے. اور شہر نا پرسا کو امید نہ شکوا نہ گلا, شہر نا پرسا کو امید نہ شکوا نہ گلا, بھسم کر دے میری گلیوں کو شرارہ دے دے, بھسم کر دے میری گلیوں کو شرارہ دے دے. غیر تو غیر تھے اپنوں نے بھی باہم لوٹا, غیر تو غیر تھے اپنوں نے بھی باہم لوٹا, اس ستم کو بھی کوئی نام تو پیارا دے دے, اس ستم کو بھی کوئی نام تو پیارا دے دے. اس سے پہلے کہ یہ طوفان بنے اور چڑھے, اس سے پہلے کہ یہ طوفان بنے اور چڑھے, ان بپھرتی ہوئی لہروں کو کنارہ دے دے. اب میں بتاتا چلوں کہ جیسے شاعری کے ساتھ مجھے کسی نے کہا کہ وہ بات کیا کہ فنڈ ریزنگ وغیرہ میں مجھے شامل کرنے کی, تو میں نے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاعری اور مفلسی میر تقی میر کے دور سے جاری ہے. اور وہ ایک شاعر تھے جو ایک دن خیراتی دواخانے میں جا سکتے تھے, وہاں چلے گئے, اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ وہ حضرت کانسٹیپیشن ہے شدید ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا میں دوا دے دیتا ہوں. دوا کھائی, اگلے دن پھر پہنچ گئے, سر کوئی فرق نہیں پڑا. پھر تو اسی دوا دے دی. تیسرے دن پھر پہنچ گئے, سر کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن سمجھ بھی نہیں آیا, میں نے میکسیمم دے دیے, اس سے زیادہ نہیں دے سکتا, تم کرتے کیا ہو؟ کہنے لگے شاعر ہوں. ڈاکٹر صاحب نے دراز کھولی, کچھ پیسے نکال کے دیے, کہنے پہلے کچھ کھا کے تو آؤ. تو اس سے پہلے کہ میں مہمان خصوصی کو دعوت دوں اور ہم ان کو سنیں جن کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, میں دعوت دینا چاہوں گا. حالانکہ اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ عموماً آخر میں صدارت کے لیے جناب صدر کو زحمت دی جاتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا جا سکتا ہے. صدر کے اختیارات نہ ہوں, ناظم کے پاس ہوتے ہیں. تو جناب دعوت دوں گا بزم ادب کے اغراض و مقاصد اور اس کی صورتحال بتانے کے لیے, آگاہ کرنے کے لیے جناب ظہیر بھائی. میری آواز اتنی اونچی نہیں ہے تو اس کے لیے ذرا توجہ سے سنیے گا, مہربانی. اگر ہو سکے اس آپ نے سیل فون وغیرہ آف کر لیں پلیز, تھینک یو. پھولوں کے ساتھ ہمیشہ کانٹے ہوتے ہیں, تو پھولوں کو آپ نے دیکھ لیا, اب کانٹے کی باری ہے, وہ بھی دیکھ لیجیے. میرا کام ہے کچھ چیزیں پیش کرنا جو ایک قسم کا کلینکل ڈیٹا ہے, تو میں وہ پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ بزم ادب
2015 में नहीं, इससे बहुत पहले बनी थी। इतने पहले बनी थी कि मुझे याद नहीं है, और मैंने कुछ लोगों से पूछा है, अगर किसी को है तो वो बता दें। आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो जो जहाँ हुजरे में हमने नमाज पढ़ी है, दिस यूज्ड टू बी ए पार्किंग गराज फॉर दिस हाउस। और वो मेरे SUV की तरह पुराने तरीके से वो ये है कि हाथ से ऊपर करो और हाथ से नीचे करो, वो दरवाज़ा बंद होता है। उधर वो गेट उसका था, एक स्ट्रक्चर था, वो फंक्शनल नहीं था, वो सेक्शनल नहीं था। वो उसको खोलो तो वो पूरा ऐसे खुलता है, बंद करो तो पूरा ऐसे खुलता है। कई दफ़ा हमारे एक्सीडेंट भी हुए उनसे। तो इस किस्म का था। सबसे पहले हुआ करती थी हमारे, जब थोड़े लोग हों तो यूनिटी बहुत होती है, तो हमारे ईद के प्रोग्राम हुआ करते थे, आपको याद होगा। ईद के प्रोग्रामों में फिर हुआ करते थे, थोड़ा सा किसी ने शेर सुना दिया, किसी ने कोई गाना सुना दिया, फरह भाई ने कोई गाना सुना दिया, हमने कोई शेर सुना दिया, सदीकी भाई ने कुछ सुना दिया। तो ये हुआ करता था। मुझे बचपन से गानों का लगाव रहा है, हत्ता कि मैं FSC में, मुझे याद है रात के वक्त फिज़िक्स की किताब पढ़ा करता था, लेकिन मेरा एक हाथ वो रेडियो के ऊपर हुआ तक करता था और एक हाथ में किताब पढ़ के पढ़ा करता था। दिस इज़ द वे इट वाज। और मुझे इतने गाने याद हैं कि मैं किसी को भी चैलेंज करने को तैयार हूँ कि मेरे साथ कर लें। और ये नहीं कि मैं याद करता हूँ या करता था, जो हो जाते थे। तो इस चीज़ से पहले वो किसी ज़माने में मैं कुछ गा भी लिया करता था, तो हुआ करती थी महफिलें। फिर एक ऐसी चीज़ हुई जो अल्लाह का जो कुछ भी करम, जो कुछ भी होना था, सदीकी भाई ने एक कीड़ा दिमाग में डाल दिया, वो है शायरी। सदीकी भाई ने शायरी शुरू की तो मैं उसका ज़रूर, अगर मैं उनको क्रेडिट ना दूँ तो ये बड़ी बदअखलाक़ी होगी। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता फिर बज़्म अदब की इख्तिरा निकली। हमने एक ऐसे जिसे कहते हैं ना, विदाउट एनी स्ट्रक्चर इकट्ठे होने शुरू हुए। उसमें शाहिद खान का भी नाम आ सकता है, मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहता हूँ। लेकिन हमारी महफिलें हुआ करती थी। एक दफ़ा यहाँ महफिल हुई थी उसी हुजरे में, आप यकीन करें लोग स्टैंडिंग रूम थी, फीवर हो उस वक़्त के। अब मैं किसी को क्या कहूँ, बुजुर्ग में वो कोई नहीं है यहाँ पे मेरे मुझसे क्या वो कौन बड़े हैं अभी यहाँ पे। तो वो एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, सूफी साहब, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। उनको मैंने पूछ रहा था एहसन भाई से, उनको शायद 15 साल तो हो चुके हैं बाद। उस ज़माने में वो वहाँ थे। तो ये बज़्म अदब बहुत पुरानी है। फिर मुझे ख्याल आया, क्योंकि मेरा काम, जो मुझे जानते हैं, रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग में बहुत है, जैसे CEC में, इस्तबा में और पाकिस्तानी अमेरिकन एसोसिएशन में। इसी तरह इसमें मैंने इसको फिर मैंने बाकायदा रखना शुरू किया। और इसमें सबसे पहला जो है वो जनवरी 2015 की है। और उसमें वो आए नहीं, तशरीफ लाए, उनका नाम है तनहा साहब थे उसमें। तो वहाँ से फिर मैंने बाकायदा इसका हिसाब रखना शुरू किया, गोशवारा रखना शुरू किया, इसकी लिखना शुरू किया, कौन आया कौन गया वगैरह वगैरह। तो उस वक़्त से ये शुरू है। शुक्र है कि अब ये जो है बकौल अपना महताब बंगश जो पौधा लगाया था वो दरख्त बना, अभी दरख्त नहीं बना। अभी मैं उन्हें कह रहा था कि अभी झाड़ी बन गई है। दरख्त उस वक्त बनेगा जब मैं देखूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मौसीकी बहुत पसंद है। तो मैंने इसका नाम मुशायरा नहीं रखा हुआ, मेरे ख्याल में ये बज़्म अदब है। वो इसलिए कि इसमें हम आप एक दूसरे से मिलने के आदाब सीखते हैं, आदाब सिखाते हैं, और उसके साथ अदब, लिटरेचर, उसकी भी बात करते हैं। तो इस सिलसिले में ये अभी झाड़ी बन चुकी है। पौधा उस वक्त होगा जब मुझे
ایک طرف سے اطلاع آئے گی کہ کچھ لوگ جو جن کو موسیقی کا شوق ہے کہ وہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں، کریں، ضرور کریں. میں اپنے عطیہ بہن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مزاح کے لیے کچھ لطیفے وغیرہ کی پروگرام بنائیں، تو پھر مجھے پتہ چلے گا کہ یہ پورا درخت بن چکا ہے. اور اس کے بعد ایک بڑی ضروری بات کہ اس درخت کو سینچنے والے بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جیسے حامد محمود صاحب نے، اور میں نام لے سکتا ہوں جی بالکل، ان کو مہتاب منگیش نے بھی ساتھ دیا آپ کا، جنہوں نے ساتھ دیا ہے. اس طرح کے کچھ ہمیں بہت ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں پیسے کی بات ہے، نہیں، میں کہتا ہوں ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے ہینڈز آن کی بات ہے. ہمیں بہت سے لوگ چاہیے جو کام کرنے والا ہے، اس میں بھی اور CEC میں بھی. پیسوں سے زیادہ ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے. تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے زور زباں اور زیادہ تو یہ چلتا رہے. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو بڑی شروع سے ہے اور ہمیشہ یونیورسل ہوتی ہے. تو اس کے متعلق وہ یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، زندگی بڑی چیز ہے لیکن زندگی کتنی حسین ہے آزما کر دیکھیے. زندگی کی تلخیوں کا دل لگا کر دیکھیے، پھر پتہ چلتا ہے زندگی کیا ہے. تو آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے اور یہ بزم ادب ہوتی رہے گی اور ہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں گے اور انشاءاللہ سیکھا کریں گے. ایک چھوٹی سی ہلکے نوٹ پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں محترمہ نجمہ، آپ نے انجم بہن سے. جنوری 2020 میں نے ان سے کتاب لی بہار بے خزاں. ان سے میں نے ان کا کام مجھے تھوڑا سا آٹوگراف دے دیں، تو انہوں نے بہت پیار سے لکھ کے دیا ہے، اپنے بڑے پیار کے ساتھ. ظہیر لکھا، میں زویں سے لکھتا ہوں، انہوں نے زے سے لکھا. میں نے جا کے ذرا سن لیجیے یہ پہلے، میں نے جا کے فیروز اللغات میں دیکھا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے جو میں ہوں آپ کے سامنے؟ نحیف، ظریف، چھوٹا پتلا، دبلا پتلا. ویسے تو ظہیر بھائی کے لیے کہنا جو شاید بہت سارے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے بہت مناسب ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. ظہیر بھائی نے بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی اور ماشاءاللہ چلے. میں نے 2015 کا حوالہ اس لیے دیا تھا کہ میں پاکستان سے 2015 میں آیا تھا. 28 مارچ کو میں یہاں آیا اور 30 مارچ کو میری ملاقات ہوئی نعیم بھائی سے. نعیم بھائی نے کہا ہم ایک بزم ادب کا پروگرام کرتے ہیں، تو کچھ گفتگو ہوئی تھی. انہوں نے کہا، میں نے کہا میں آ جاؤں گا. تو میں آ کے آ جاؤں گا. نعیم بھائی نے مجھے پک اینڈ ڈراپ کیا اور ظہیر بھائی نے اس پروگرام میں مجھ سے یہ بات کہی مجھے سننے کے بعد کہ آپ کو اس میں ہمیشہ آنا ہے. تو میں ان کی بات کا پاس تو رکھ ہی رہا ہوں، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ میرے اپنی دلچسپی بہت زیادہ ہے. تو ظہیر بھائی نے مذاق کیا تھا. ہاں، میں سنجیدہ لیتا ہوں ایسے مذاق. لیکن بات وہی ہے کہ شاعروں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وہ جو ایک بڑا مشہور بات ہے نا کہ ایک سفر میں دو شاعر برابر بیٹھے، ایک شاعر، دو لوگ برابر بیٹھے ہوئے تھے. شاعر نے ایک نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں شاعر ہوں. دوسرے سے شاعر نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، کہنے میں تو بہرا ہوں. تو اب اصل میں ہم اس طرف چلتے ہیں جس کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں. ٹیمپا کے ادب نوازوں کے لیے کوئی نیا نام نہیں ہے صوفیہ انجم تاج، مگر ان کی ہمہ صفت پہلوؤں سے شاید تمام احباب واقف نہ ہوں. آپ ایک معروف شاعرہ ہیں، یہ ان کی یہاں موجودگی سے ظاہر ہے، مگر آپ مصورہ بھی ہیں. اگر میں کہوں کہ آپ فنون لطیفہ کے شعبے میں ایک ایسی شخصیت ہیں جو رنگوں سے شاعری اور لفظوں سے مصوری کرتی ہیں تو بے جانا ہوگا.
جب آپ ان کی نظموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ لفظوں کے منظر کشی میں کھو جاتے ہیں، اور جب آپ کی نظروں میں کے سامنے ان کی تصاویر ہوتی ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے رنگوں سے شاعری کیسے ہوتی ہے، سفر کا درد۔ اور جب آپ کو اس بات سے آگاہ کروں کہ آپ کو فن موسیقی سے بھی اتنا ہی لگاؤ ہے، آپ ستار بجایا کرتی ہیں، آپ ان کے کلام میں نغمگی کی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ابھی حال ہی میں آپ کا انتخاب برصغیر کی 100 خواتین میں سے ہوا جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں اپنے شعبوں میں شاندار کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کو بلانے سے پہلے، پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ لفظوں سے تصویر بنائیں، رنگوں سے تحریر، لفظوں سے تصویر بنائیں، رنگوں سے تحریر، اپنے ڈھنگ کی شاعر ہیں اور جذبوں کی تفسیر، ایک جہان ہے واقف ان سے، یہ ان کی توقیر، صوفیہ انجم تاج۔ السلام علیکم۔ جو لطیفہ ہم سنانا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے سنا دیا، لیکن ایک دوسرا لطیفہ یہ ہے کہ کسی کا جنازہ جا رہا تھا تو ایک صاحب بہت پریشان نکلے بھیڑ سے، تو لوگوں نے پوچھا یہ بہت پریشان ہے، یہ کون ہے؟ تو بولے کہ انہی کی بیگم جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو بولے کہ وہ شیروانی مسحری سے لگی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ بولے کہ ان کو دفن کرنے کے بعد وہ مشاعرے میں جائیں گے۔ ایک نظم آپ لوگوں کی خدمت میں۔ دہکتی آگ میں پگھل کے قطرہ قطرہ گر رہی ہیں چوڑیاں، دہکتی آگ میں پگھل کے قطرہ قطرہ گر رہی ہیں چوڑیاں، یہ جشن آتشی ہے کیا بہار کا کہ جس کی دردناک چیخ سے لرز رہا ہے آسماں، تمام رنگ بو کے سلسلے یہ کھیت پھول ڈالیاں، جھلس جھلس کے سب ہوئے برہنہ اور بے زباں، اور افق پہ درد کے حروف کب سے ہیں لہو میں یوں ہی تر بتر، یہ حادثات نو بنو اگر نہ رک سکیں کہیں تو وقفہ ہی ملے کوئی قرار کا، یہ طے کریں وہ کون ہے چکائے گا جو قرض اس بہار کا۔ ایک نظم ہے جیسا کہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا کہ رنگوں سے بھی ہم کو تھوڑا سا یہ وقت گزارتے ہیں رنگوں کے بیچ میں، تو نظم کا عنوان ہے میں اب تنہا نہیں ہوں۔ میں اب تنہا نہیں ہوں، کبھی تنہا نہ ہونے پر بھی خود کو میں تنے تنہا سمجھتی تھی، مگر میں آج تنہائی کا کمبل اوڑھ کر بھی خلوتوں سے جلوتوں میں آ گئی ہوں۔ کبھی تنہا نہ ہونے پر بھی خود کو میں تنے تنہا سمجھتی تھی، مگر میں آج تنہائی کا کمبل اوڑھ کر بھی خلوتوں سے جلوتوں میں آ گئی ہوں۔ میرے چاروں طرف رنگوں کا ایک انبار سا ہے، یہ سارے نقش خاکے دائرے سب زاویے مجھ سے برابر بولتے ہیں، اور برش کے مردہ بالوں کو جلا دیتے ہوئے تازہ گلابی نیلے پیلے رنگ تخیل کے سبھی شاخوں پہ اب سرسبز پتے گل کھلانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ میری آنکھوں میں خوابیدہ خزاں کے سارے منظر اب بدل کر رنگ و بو کے موسموں میں ڈھل گئے ہیں۔ آپ سے اجازت دینا بھول گئے تھے۔ میری آنکھوں میں خوابیدہ خزاں کے سارے منظر اب بدل کر رنگ و بو کے موسموں میں ڈھل گئے ہیں۔ ہوا آنچل کو چھوتی ہے تو جیسے شربتی نیلے گلابی رنگ خود ہی جذب کر کے میرے تخلیقی ہنر کو گدگداتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دھنک جیسے، بہت شکریہ، دھنک جیسے اتر آئی ہے دھرتی پر، اسی قوس قزح نے میرے فن کی اوڑھنی پر چاند تاروں کے نگر کو کاڑھ کر پھر جگمگایا ہے۔ ہزاروں جگنوؤں کے جھنڈ کے ہمراہ چلتی میں بہت خوش ہوں کہ اب تنہا نہیں ہوں میں اب اپنے اکیلے پن کی ناہموار راہوں پر بھٹکتی ڈگمگاتی ٹھوکریں کھاتی نہیں چلتی، نہ سناٹا نہ ویرانی، ادھورا پن نہ تنہائی، مجھے قوس قزح کے سارے رنگوں کے
जुलूम में चलते रहने का हुनर अब आ गया है। उर्दू किताब बिक रही थी ठेले पे, तो सिराज औरंगाबादी की किताब खरीदा था वहीं पे बॉम्बे में। तो उसमें वो गज़ल आप सभी लोग जानते होंगे, खबर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। तो उसी ज़मीन में है। अच्छा माशाल्लाह। तेरी याद जो मेरे दिल में है, बस उसी की जलवगरी रही। तेरी याद जो मेरे दिल में है, बस उसी की जलवगरी रही। मेरा गम भी ताज़ा बताज़ा है, मेरी शाख फन भी हरी रही। मैंने अपने पर्दे शेर में तुझे इस हुनर से छुपा लिया। क्या बात है। मैंने अपने पर्दे शेर में तुझे इस हुनर से छुपा लिया कि गज़ल कही तो हर एक गज़ल तेरी खुशबुओं से भरी रही। क्या बात, क्या बात। और यही जिंदगी मेरी जिंदगी, यही जिंदगी मेरी मौत है। क्या बात। यही जिंदगी मेरी जिंदगी, यही जिंदगी मेरी मौत है। तेरी याद भी बनी एक छुरी जो मेरे गले पे धरी रही। और तुझे शौक मेरे कलाम से, तुझे प्यार मेरे हुनर से था। तुझे शौक मेरे कलाम से, तुझे प्यार मेरे हुनर से था। तुझे अपना मैं न बना सकी, यही मेरी बेहुनरी रही। क्या बात, क्या बात। मैं फरेफ्ता तेरे नाज पर, मैं निसार तेरे न्याज पर। मैं फरेफ्ता तेरे नाज पर, मैं निसार तेरे न्याज पर। तेरी हर अदा में फरेब था, मुझे जिसकी बेखबरी रही। क्या बात, क्या बात। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कभी अपने वो भी दिन आएंगे कि खुशी की बज़्म सजाएंगे। कभी अपने वो भी दिन आएंगे कि खुशी की बज़्म सजाएंगे। ये तमन्ना जो मेरे दिल में थी, वो यूं ही धरी की धरी रही। क्या बात, क्या बात। एक गज़ल और सुन लीजिए, उसके बाद एक आपके लिए जमा हुआ है सब। हाँ। पिछले हफ्ते में, मतलब यहीं सरसोटई में एक नज़्म कही है। अच्छा। तो उसको सुनाएंगे तो आप लोग अच्छे खासे बोर होंगे, मगर फिर भी सुन लीजिएगा। चंद अशआर है। सर तेरा दर पे मोहब्बत के झुका था कि न था। सर तेरा दर पे मोहब्बत के झुका था कि न था। पर्वते इश्क पे तू नगमा सरा था कि न था। और रिश्ते दर्द मेरे साथ रहा था कि न था। तू मेरे वास्ते औरों से खफा था कि न था। क्या बात है, क्या बात है। और आज मगरूर बहुत है, तो जरा याद तो कर, मेरा जादू कभी तुझ पर भी चला था कि न था। आज मगरूर बहुत है, तू जरा याद तो कर, मेरा जादू कभी तुझ पे भी चला था कि न था। अब क्या कहूँ तुझसे मैं शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ। सच ये कह तूने ये एक रोज कहा था कि न था। क्या बात है, क्या बात है। फिर पढ़िएगा। क्या कहूँ तुझसे मैं शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ। सच ये कह तूने ये एक रोज कहा था कि न था। क्या बात। और आज तू आंख मिलाने से भी करता है गुरेज। आज तू आंख मिलाने से भी करता है गुरेज। मैं तेरी थी कि न थी, कल तू मेरा था कि न था। बहुत शुक्रिया। आज तू आंख मिलाने से भी करता है गुरेज। मैं तेरी थी कि न थी, कल तू मेरा था कि न था। और आज तुझको मेरी बातें बेमज़ा लगती हैं। और आज तुझको मेरी बातें बेमज़ा लगती हैं। कल इन्हीं बेमज़ा बातों में मज़ा था। शुक्रिया। आज तुझको मेरी बातें बेमज़ा लगती हैं। कल इन्हीं बेमज़ा बातों में मज़ा था कि न था। और ये जफा जोई तगाफुल हो मुबारक, लेकिन चाह का जादू कभी तुझ पे चला था कि न था। और आज अंजुम की गज़ल सुनते ही क्यों चौंक उठे, बारहा तुमने यही नाम सुना था कि न था।
ایک نظم سنائیں گے آپ لوگوں کو، لائن لا چکے ہیں کہ ہم لوگوں کے شہر میں ایک صاحب تھے، ہم کوئی امریکن سے اگینسٹ نہیں بات کر رہے ہیں، تو ان بیٹھے بیٹھالے پتہ نہیں کیا ان کو ہوا، انہوں نے شادی کر لی تھی کسی امریکن سے اپنی بیوی کو چھوڑ کر، تو وہ غزل سنائیں گے، لیکن جو سزا والی نظم ہے وہ آپ لوگ سن لیجیے۔ معاشرے میں جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی خراب بات کسی چیز کی بھی، تو سب سے پہلے شاعر کی آنکھ روتی ہے۔ اس وقت فلسطین کے جتنے شاعر ہیں وہ بے چین ہیں، پوری دنیا کا شاعر بے چین ہے اس وقت۔ تو ہم کو ایک نظم نظر آئی، وہ ایک پوئٹ تھا، امریکن تھا، لیکن وہ موو کر گیا تھا انگلینڈ، آپ لوگ سب جانتے ہی ہوں گے اس کا نام، T.S. ایلیٹ۔ تو اسی نظم کو پڑھ کر کے جو تاثرات میرے اندر مطلب آئے تو اس کو میں ابھی پچھلے ہفتے اس کو لکھ کے ختم کیا۔ نظم کا عنوان ہے کھوکھلے انسان۔ یہ ہم سب کھوکھلے انسان، جو اپنی ہی خلا میں سب کے سب بھوسے بھرے انسان، کہ ان کی کھوپڑیوں میں ہے تنکوں اور بھوسوں کا بڑا گولا۔ یہاں سرگوشیاں سوکھی پڑی ہیں ہر طرف، لیکن سبھی ایک دوسرے کے شانوں پر جھکتے ہوئے انسان۔ لحاصل و بے اثر محمل بے وقت الفاظ سب کو جاتی ہے خاموشی سے، مٹ گیا کہیں کا۔ ہوا تپتی ہوئی گھاسوں میں رستہ بھول جاتی ہے، یا ٹوٹے شیشوں پر چوہوں کے پیروں کی وہ مدھم چاپ سرگوشی میں ڈھل کر اب یہ تہخانوں میں میرے سر سر آتی ہے۔ نہ کوئی نقش خاکے دائرے تازہ گلابی نیلے پیلے رنگ، حقیقت کے سبھی مفلوج سی ہوتی ہوئی طاقت بھی جیسے احتمالی ہے۔ کیا بات! اکیلے پن کی ناہموار راہوں پر بھٹکتی ٹھوکریں کھاتی ہی چلتی ہیں، وہ آنکھیں ڈالے آنکھوں میں، وہ برزخ پار کر کے موت کی وادی میں جا کر بھی ہمیں بس کھوکھلے انسان ہی گنتے ہیں۔ کہاں ہمت کہ ہم خوابوں میں بھی دیکھیں کبھی ان کو، کہ ہم ڈرتے ہیں آنکھوں کی طلب سے اور خوابوں سے، نہ ہم لائق ثوابوں کے، نہ ہم لائق گناہوں کے، کھنڈر کی باقیاتوں کے شکستہ سے سطوح پر موت کی آئی ہوئی کرنوں کو میں حسرت سے تکتی ہوں۔ نہیں آگے گھسیٹو اب مجھے، تم لپٹے رہنے دو ستونوں سے، شجر کے ڈولتے سے ایک بہت مغموم اور بے لطف سا نغمہ خرابے کی عجب سی مرثیہ خانی میں زندہ ہے۔ بہت ہی فاصلے پر ایک جہاں ٹوٹا ستارہ ڈوب جاتا ہے، مجھے جانا نہیں ہے وادی پرنور میں ان کے۔ میرے چہرے پہ پردہ خود سری کا چوہے کا چولا، کسی کوے کی چمڑی کا لبادہ، اور مجھے لکڑی کا ایک پتلا بنا دو اب۔ کیا بات ہے، کیا بات! یہ آئیڈیا سب انہی کا ہے، لیکن میں نے اردو میں اس کو یہ کیا ہے۔ مجھے اس اختتامی شام سے ملنا نہیں ہے اب، کہ میرے سر میں تنکے اور بھوسے ہی کا گھولا ہے۔ زمین مردار بنجر اور جہنم ہے، وہی ناگن پھنی صحرا میں رقصاں ہے، جو سب سے آخری انسان تھا وہ بھی مر گیا ہے اب۔ فنا ہوتے ستاروں کی چمک میں سارے منظر دھیرے دھیرے کھو رہے ہیں، وہیں کے پتھروں پہ کچھ دعائیں بھی تو ان مردہ ضمیروں کے منقش ہیں، وہ پتھر کے ہی بت کو بوسہ دیتے ہیں۔ حکومت کے سبھی ٹوٹے ہوئے جبڑوں کا منظر ہے، حکومت کے سبھی ٹوٹے ہوئے جبڑوں کا منظر ہے، ملاقاتوں کے منظر کا کوئی منظر نہیں ہے اب۔ کیا بات! ٹٹولے جا رہے ہیں بے در و دیوار سی بستی، بصارت ختم ہے، ابھرے ہوئے دریا کے ساحل پر کھڑے ہیں۔ سویرے کے یہاں اب 4 بج اٹھے، جو پر امید ہیں، کچھ لوگ پر امید بھی تو ہیں، جو پر امید اٹھے ہیں کھڑے ہیں، وہ تو پھولوں اور کانٹوں میں، نظریے اور حقیقت میں، عمل میں اور حرکت میں، تصور اور تخلیقوں کے دامن میں، وہیں رد عمل ابھرے کئی جذبات کے آگے تمہاری مملکت تو ہے،
मगर दुनिया को देखो तुम, इस पर गौर कीजिएगा, तुम्हारी मुमलकत तो है मगर दुनिया को देखो तुम, धमाके से परे रखना, ये दुनिया खत्म होगी बस किसी हल्की सी जुम्बिश से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि उन्होंने शादी कर ली एक अमेरिकन से, तो पूरी कम्युनिटी बहुत गुस्से में थी, तो हम भी गुस्से में थे। तो उस गुस्से में ये नज्म लिखी मैं। नज्म का उन्वान है आईना तो होगा, नहीं आईना तो होगा, है आज फिदा। हम अगेंस्ट नहीं है किसी अमेरिकन लड़की से या लड़के से या कुछ भी, मगर उस वक्त का मेरा गुस्सा है ये। है आज फिदा तुझ पे जो महबूब फिरंगी, बेटी है वो उस कौम की रहती है जो नंगी। खुल जाएगी तुझ पर भी कभी उसकी दो रंगी, और चल जाएगी एक दिन वो कोई चाल नहंगी। कर दे न तेरी शाम कहीं शाम से पहले, और पहुंचाए ना अंजाम को अंजाम से क्या पहले। बात, क्या बात। लाग उसको न कुछ दीन पैगंबर न खुदा से, तकदीर से मोहब्बत से न शर्म और हया से, कुछ रब्त जो उसका है तो बस मक्र और रिया से, क्या वास्ता हर जाई को पैमाने वफा से। डर है तेरा पिंदारे नजर टूट न जाए, दीवार से टकराया है सर टूट न क्या जाए। बात है। सब उसके तलव्वुन से परेशान है दिन रात, मतलब बदलते हैं जो। वशी है ख्यालात तो बेकाबू है जज्बात, वो जिसकी गुजरती है नए रंग में हर रात, दे जाएगी हर मोड़ पे हस्ती के तुझे मात। वो मात के फिर तेरी कभी जीत ना होगी, होगा वो तेरा हाल के बन जाएगा जोगी। और वो सांवली रंगत वो घनी जुल्फ वो आंचल, ये दूसरा बंद है। वो सांवली रंगत वो घनी जुल्फ वो आंचल, अफशां से भरी मांग वो बजती हुई छागल, आंखों में पुरस्कार बनाता हुआ काजल, वो हुस्न फरिश्तों को भी कर डाले जो पागल। वो सांवली रंगत वो घनी जुल्फ वो आंचल, अफशां से भरी मांग वो बजती हुई छागल, आंखों को पुरस्कार बनाता हुआ काजल, वो हुस्न फरिश्तों को भी कर डाले जो पागल। ढूंढेगा उन्हें और निशान तक भी ना होगा, यूं आग बुझेगी कि धुआं तक भी ना होगा। और आदाब वो महफिल वो हुनर अर्ज वतन के, खुशबुए बदन होती है जो गुल में चमन से, वो जायके छनते हैं जो हाथों से दुल्हन के, वो पान वो खाने वो मज़े शेर व सुखन के, तरसेंगे तेरे ख्वाब पे ताबीर न होगी, आईना तो होगा तेरी तस्वीर न होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी एक नज़्म वो जो मैं जिसकी फरमाइश पहले भी कर चुका हूँ, वो जो शादी के यहाँ की शादी के ऊपर आपने एक नज़्म कही है, इसका नाम क्या ख्याल, क्या आपका इरादा क्या है? आपका इरादा क्या है? मेरा इरादा तो मैं पहले बता चुका हूँ। वो शादी सलामत रही कि नहीं नहीं नहीं, वो तो उन्होंने उनको उसको तलाक दे के दूसरी शादी कर ली। वो शादी भी है खत्म हो गई जी वो शादी तक क्या वो अभी है, बड़ी अच्छी निकली वो। लेकिन अगर आप लोग नहीं वहाँ जा रहे हैं तो ठीक है। हम नहीं जाएंगे। हम वहाँ भी सुन लेंगे। आजकल की शादी, अब तो शादी का समा और ही होता है यहाँ। एक मंजर है बस, एक जमा एक मकान, एक स्टेज पे बैठे हैं दुल्हा और दुल्हन, दोनों एक दूसरे के महवे नजर महवे सुखन। सुन रही हो? एक स्टेज पे बैठे हैं दुल्हा और दुल्हन, दोनों एक दूसरे के महवे नजर महवे सुखन, जैसे दो दोस्त प्लेटफॉर्म पे स्टेशन के रेल के आ जाने तक वक्त गुजारी के लिए किसी मौजू के तहत बातें किए जाते हैं, न झिझकते हैं, न चुप होते, न शर्माते हैं। इनफैक्ट हमने एक शादी अटेंड किया था जो लकड़ी का वो स्टेज था, लकड़ी का बेंच था,
اور دلہن سفید کپڑا پہن کے دلہا سفید کرتے میں دونوں بیٹھے تھے. تو ہم کو لگ رہا تھا کہ یہ شادی نہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اسی کے پہلا بند وہیں ہو گیا تھا, ہال ہی میں. کسی موضوع کے تحت باتیں کیے جاتے ہیں, نہ جھجکتے ہیں, نہ چپ ہوتے, نہ شرماتے ہیں. اور باراتی سراتی سنیما گھر کی طرح فلم کے پردے سیمے ہی پہ آ جانے تک پاؤں اس نہ مڑوا ہے نہ رت جگہ ہے. یہ کوئی بیاہ کا ماحول ہے یا جلسہ ہے. گیت مانجے کا نہ کوہبر کا نہ ٹونے کا ہے, مانگ بھرنے کا نہ موتی کے پیرونے کا ہے. نہ یہاں بندرے کو مڑوا تلے بلوایا گیا, نہ ذرا آیا بنے گایا گیا. شربت قند نہ عرق گل لالا آیا, نہ پلانے کے لیے چاندی کا پیالہ آیا. نہ تو سہرا ہی سنا کوئی, نہ قوالی سنے, نہ اشاروں سے بھری پیار بھری گالی سنے. نہ تو چھاپا ہی کا پہنے ہوئے جوڑا دیکھا, اور نہ رومال میں نوشے ہی کا چہرہ دیکھا. نہ سہگ پورا نہ تیل آیا, نہ ڈالا آیا, چینی آئی نہ بری آئی, نہ نارا آیا. نہ تو گوری کا بدن شرم سے سکڑا دیکھا, اور نہ گھونگھٹ کے تلے چاند سا مکھڑا دیکھا. آنسوؤں سے نہ بھری چشم غزالاں دیکھی, نہ ستاروں کی طرح مانگ میں افشاں دیکھی. اور آخر کی تو خواہش بے جا ہی رہی, دیکھنے کی یہ تمنا تو تمنا ہی رہے. رخصتی کس طرح بہنوں کی زباں گاتی ہے, اور ہچکیاں لیتے ہوئے کیسے دلہن جاتی ہے. کیا بات. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ہم نے شکریہ کہ صاحب نے عزت بخشی ہماری دعوت پہ آئیں. آپ کا بہت شکریہ, اور علی خاور آپ کا بہت شکریہ, سمی بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے اس محفل کو رونق بخشی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلدی کسی دوسرے موقع پہ ملیں. 2 مہینے میں نہیں اس سے ملیں گے, 2 مہینے کے بعد. تو انشاءاللہ جلدی پھر کوئی دوسرا پروگرام بناتے ہیں, اور آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر آپ لوگ آتے رہیں ہمیں داد مل جاتی ہے. آپ کی آمد ہماری داد ہے. بہت شکریہ آپ سب کے آمد. السلام علیکم ایوریون, آئی ہوپ کہ آپ سب کو آج کا ولاگ جو ہے بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اور مجھے تو بہت زیادہ مزہ آیا ہے بزم ادب میں یا مشاعرے میں, آپ سے کہہ لیں. میں آپ سے بزم ادب اس لیے کہوں گا کیونکہ وہاں کے جو صدر تھے اس ساری آرگنائزیشن کے, انہوں نے کہا تھا کہ اس محفل میں آ کے آپ لوگوں کو ملنے کے آداب سیکھتے ہیں, تو اس لیے میں اس کو بزم ادب کہوں گا. آئی تھنک کہ یہ غلط نہیں ہے اگر آپ اس کو بزم ادب کہیں, کیونکہ اصل میں آپ لوگوں کو ملنے کے آداب جو ہیں وہ سیکھتے ہیں. تو مجھے تو بہت زیادہ مزہ آیا. میں پہلی دفعہ کسی اس طرح کے ایونٹ پہ گیا تھا جہاں پہ میں مختلف شاعروں کو ملوں, کافی فیمس شاعروں کو جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتے ہیں. تو کافی اچھا ایونٹ تھا. میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ جاؤں واپس. فوڈ کافی اچھی تھی, اور مہتاب انکل کا اور حمید انکل کا شکریہ جن نے مجھے بلایا اور جنہوں نے یہ سارا ایونٹ آرگنائز کیا. تو تھینک یو سو مچ انکل. اور بس آپ لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور کوئی اچھا سا کمنٹ ضرور چھوڑیں. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.